बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हमने चंद एक सवाल समझने हैं और ये सवाल विरासत से मुतल्लिक होंगे। तो विरासत से जो मुतल्लिक सवाल हैं, इसके अंदर चंद एक चीज़ें सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि इसमें या तो कफन दफन का ज़िक्र होगा। जब कोई बंदा फोत होता है तो उसका कफन दफन, फिर दूसरे नंबर पर यह देखा जाता है कि क्या उसके ऊपर कर्ज़ वगैरह तो नहीं है, यानी कि कुछ रकम कफन दफन पर लग जाती है, और अगर कर्ज़ हो तो कर्ज़ देना होता है। फिर अगर कह लें कि मर्द फोत हुआ है तो उसकी जो बीवी होगी वो बेवा हो जाएगी, तो बेवा का हिस्सा भी निकालना पड़ता है, और जो बेवा का हिस्सा होता है वो 1/8 होता है। ये आपने याद रखना है। और उसके बाद अगर उसका बेटा है तो जो बेटे का हिस्सा होता है, बेटे को 2 गुना मिलता है, यानी कि डबल मिलता है बेटी से। तो बेटे के लिए 2 आपने याद रखनी है कि डबल, और जो बेटी होगी बेटी के लिए आपने 1 याद रखना है, यानी कि अगर बेटी को 1 हिस्सा मिलेगा तो बेटे को 2 हिस्से मिलेंगे। अच्छा, इसके अलावा अगर औरत फोत हो जाती है और उसका जो मर्द है उसको जो रकम मिलेगी, उसकी जो बीवी है जो फोत हो चुकी है, तो मर्द को जो उसका जो शोहर है उसको जो कह लेंगे विरासत में हिस्सा मिलता है वो 1/4 होता है। वो आपने याद रखना है कि अगर औरत फोत हो जाए तो फिर मर्द को जो विरासत में से हिस्सा मिलता है वो कितना मिलता है जी, 1/4 मिलता है। तो ये चंद एक चीज़ें आपको पहले पता होना चाहिए, तो उसके बाद ये जो सवाल है वो बड़े आसानी के साथ आप समझ सकेंगे कि जिस टाइम आपके पास टोटल रकम होगी जो विरासत की, तो आप उसमें से कफन दफन का भी जो ख़र्च है वो निकाल सकते हैं, यानी कि उसमें से कफन दफन के ऊपर जितने पैसे लगे हैं वो आप विरासत वाले पैसों में से ख़र्च कर सकते हैं। फिर उसके बाद दूसरे नंबर पर आपने ये देखना है कि आपके पास जो विरासत है उसके अंदर उस बंदे ने किसी से क्या कर्ज़ तो नहीं लिया था। अगर कर्ज़ लिया हुआ है तो सबसे पहले आपने वो कर्ज़ अदा करना है। फिर उसके बाद आपने बेवा की तरफ आ जाना है कि जितनी भी रकम होगी उसको आपने 1/8 से मल्टीप्लाई कर देना है, या 8 से डिवाइड कर दें या 1/8 से मल्टीप्लाई कर दें, तो वो बेवा का हिस्सा आ जाएगा। उसके बाद जो पैसे बचेंगे उसके ऊपर आपने रेशो वाले क्वेश्चन को जिस तरह सॉल्व करते हैं कि बेटा और बेटी लिख लेते हैं, जितने बेटे होंगे वो आपने लिखने हैं, जितनी बेटियां होंगी वो आपने लिख लेनी है। फिर बेटे की जो तादाद है उसको 2 से ज़रब देनी है और बेटी की तादाद को 1 से ज़रब देनी है। फिर बाकी जो हिस्से निकालने वाला सवाल किया जाता है उसके मुताबिक उसको सॉल्व करेंगे। और अगर बीवी फोत हो जाए तो फिर उसके मर्द को जो आपने रकम देनी है तो विरासत में से 1/4 है वो आपने दे देनी है, यानी कि 25% जो है वो मर्द को मिलता है। अब हम सवालों की तरफ चलते हैं, फिर हमें इन सवालों की बहुत अच्छे तरीके से समझ आ जाएगी। तो अब हम आ जाते हैं जी ये विरासत वाले जो सवाल हैं उनकी तरफ। तो इधर जो सबसे पहला सवाल है, अच्छा इसको करने की बजाय हम दूसरे सवाल को पहले नंबर पर करते हैं क्योंकि उसके अंदर ज़्यादा चीज़ें हैं। तो उसके बाद हम पहले सवाल की तरफ आएंगे तो फिर हमें पहले सवाल की ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ आ जाएगी। अब ये देखें, ये पहला सवाल ये लिखा हुआ है कि एक बंदा फोत हुआ है और उस बंदे का नाम था अल्लाह दित्ता, यानी कि अल्लाह दित्ता फोत हुआ है, और जिस टाइम वो फोत होता है तो वो अपने पीछे जो विरासत छोड़ कर जाता है वो 8,50,000 रुपये विरासत के छोड़ के जाता है। अच्छा, अब इसके बाद विरासत तो ये इसने छोड़ दी, अब विरासत में कितने पैसे हैं, तो विरासत की अगर हम रकम देखें तो ये थी 8,50,000 रुपये। अब जो विरासत हमने तकसीम करनी है वो कितनी चीज़ों के अंदर तकसीम करनी है। नंबर 1, हमने विरासत को तकसीम करना है उसकी बेवा के अंदर, और उसके बाद इसके 2 बेटे हैं उसके अंदर आपने विरासत तकसीम करनी है, और एक बेटी है उसके अंदर विरासत आपने तकसीम करनी है। लेकिन जो
کہہ لیں کہ کفن دفن کا جو خرچہ آیا ہے وہ 50,000 روپے آیا ہے، یہ بھی انہوں نے بتا دیا۔ تو سب سے پہلے ہم کیا کریں گے، اس سوال کے اندر نا قرض نہیں ہے، تو اس کے یہ مرنے والے بندے کے اوپر قرض کسی قسم کا نہیں ہے، تو صرف ہم نے کفن دفن، بیوہ، بیٹوں اور بیٹی کے درمیان ہم نے وراثت کو تقسیم کرنا ہے۔ تو ہم یہ کہتے ہیں جی جو ٹوٹل اماؤنٹ ہے جو وراثت کی ہے وہ کتنی ہے جی 8,50,000 روپے۔ اب سب سے پہلے ہم نے نا تدفین کے اخراجات نکالنے، یعنی کہ کفن دفن کے اخراجات نکالنے ہیں۔ تو کفن دفن کے اوپر کتنا لگا 50,000، تو اب ہمارے پاس جو ریمیننگ اماؤنٹ آ جائے گی ٹوٹل اماؤنٹ میں سے، یعنی کہ جو وراثت کے ٹوٹل پیسے تھے 8,50,000، اس میں سے ہم نے 50,000 مائنس کر دیا، اب ہمارے پاس بچا 8 لاکھ روپیہ۔ تو اب 8 لاکھ کو ہم نے تقسیم کرنا ہے بیوہ کے اندر، بیٹوں اور بیٹی کے اندر۔ تو بیوہ کے حصے کے لیے میں نے آپ کو یہ پہلے بات بتائی تھی کہ آپ نے یاد رکھنا ہے کہ جو بیوہ کا حصہ ہوتا ہے وہ کتنا ہوتا ہے جی 1/8 ہوتا ہے۔ تو آپ نے 1/8 لکھ کر اس کو بقیہ جو وراثت ہے اس کے ساتھ ملٹیپلائی کرنے، اور جو بقیہ وراثت ہے وہ کتنی ہے 8 لاکھ۔ تو جو ریمیننگ اماؤنٹ ہے اس کو آپ نے 1/8 سے ملٹیپلائی کرنا ہے۔ تو جب 8 لاکھ کو 8 پر آپ ڈیوائیڈ کریں گے تو آپ کے پاس کتنا آ جائے گا 1 لاکھ روپیہ۔ تو یہ سب سے پہلے آپ نے بیوہ کا حصہ نکال لینا ہے۔ تو اب 8 لاکھ میں سے 1 لاکھ نکالیں تو باقی جو انہیریٹنس ہے، وراثت ہے، وہ کتنی بچ گئی 7 لاکھ۔ اب 7 لاکھ آپ نے بیٹوں اور بیٹی کے اندر تقسیم کرنی ہے۔ تو اس کے لیے میں نے آپ کو یہ بتایا تھا کہ سب سے پہلے آپ نے لکھنا ہے کہ اس کے بیٹے کتنے ہیں۔ تو اس کے جو بیٹے تھے وہ کتنے تھے 2 ہیں، اگر سوال میں دیکھیں تو بیٹوں کی تعداد کتنی ہے 2، تو اس جگہ پر آپ نے 2 لکھ دینا ہے۔ اور اس کی بیٹی کتنی تھی 1 بیٹی تھی، تو یہ اگر آپ اوپر دیکھیں اس جگہ پر یہ لکھا ہوا ہے اس کے 2 بیٹے ہیں اور 1 بیٹی ہے، اس وجہ سے ہم نے 2 اور 1 لکھ دیا۔ پھر میں نے ویڈیو کے شروع میں آپ کو یہ بات بھی بتائی تھی کہ آپ نے بیٹوں کو 2 سے ضرب دینی ہے، کیونکہ بیٹے کا حصہ ڈبل ہوتا ہے، اس لیے بیٹوں کی تعداد کو 2 سے ضرب دینی ہے، اور جو بیٹی کی تعداد ہے اس کو آپ نے 1 سے ضرب دینی ہے۔ اب جب 2 کو 2 سے ضرب دیں گے ہمارے پاس 4 آ جائے گا، جب 1 کو 1 سے ضرب دیں گے تو ہمارے پاس 1 آ جائے گا۔ تو جس ٹائم حصے نکالے جاتے ہیں تو پھر ہمیں پتہ ہے ہمیں نسبت کا مجموعہ لینا ہوتا ہے۔ تو یہ ہمارے پاس نسبت تھی یا ریشو تھی، تو بیٹوں اور بیٹی کے درمیان۔ تو اب ہم نے جس ٹائم میں اس کو سمپل فارم میں لکھ لیا، اس کے بعد ہم نے جو ریشو کا سم لینا ہوتا ہے یا نسبتوں کا مجموعہ لینا ہوتا ہے۔ 4 اور 1 کو جمع کریں گے تو ہمارے پاس کتنا آ جائے گا 5 آ جائے گا۔ اب 2 بیٹوں کا حصہ کتنا آئے گا، اس کے لیے ہمیں کیا کرنا پڑے گا، بیٹوں کے نیچے دیکھنا پڑے گا کیا لکھا ہوا ہے۔ تو بیٹوں کے نیچے لکھا ہوا ہے 4، تو ادھر ہم 4 لکھ دیں گے، اور جو کل نسبت ہے وہ کتنی ہے 5، تو 5 کو ہم نے نیچے لکھنا ہے، اور اس کو ہم نے ضرب کس سے دینی ہے، جو ہمارے پاس بقایا جو بقیہ کہہ لیں کہ وراثت تھی اس سے۔ تو بقیہ جو پیسے ہمارے پاس بچے تھے تدفین کے بعد اور بیوہ کو دینے کے بعد وہ 7 لاکھ تھے، اس لیے اس کو ہم 7 لاکھ سے ضرب دے دیں گے۔ اب اس کی آپ نے کٹنگ کرنی ہے، پہلے 5 کے ساتھ آپ کٹنگ کر لیں 7 لاکھ کی، اور پھر 4 سے ضرب دے لیں، یا پہلے 4 کو 7 لاکھ سے ضرب دیں اور 5 کے اوپر تقسیم کر لیں، جیسے آپ کرنا چاہیں۔ تو یہ آپ کے پاس حصہ آ جائے گا کس کا، بیٹوں کا۔ اب ہمارے سوال میں کتنے بیٹے تھے 2 بیٹے تھے، اس لیے ہم اس کو کتنے پہ ڈیوائیڈ کریں گے 2 پر ڈیوائیڈ کر دیں گے۔ اگر یہ بیٹوں کی تعداد ہوتی 5 تو اس کو آپ نے 5 پہ ڈیوائیڈ کر دینا تھا، اگر بیٹوں کی تعداد ہوتی 7 تو آپ نے 7 پر ڈیوائیڈ کر دینا تھا۔ پہلے آپ نے سب بیٹوں کا حصہ نکالنا ہے، اس کے بعد ہر بیٹے کا حصہ نکالنا ہے۔ تو اس سوال میں 2 بیٹے تھے، اس لیے 2 پر اس کو ڈیوائیڈ کریں گے تو ہر بیٹے کا حصہ کتنا آ گیا 2,80,000، یعنی کہ ہر بیٹے کو 2,80,000 روپے ملیں گے۔ اب رہے گی بیٹی کی باری۔ اب بیٹی کے لیے ہمیں کیا کرنا پڑے گا، دیکھنا پڑے گا کہ جو بیٹی کے نیچے نسبت آئی تھی، یہ بیٹیوں کی بات تھی، بیٹی کے نیچے نسبت کتنی آئی تھی 1، آپ نے یہ والا 1 ادھر لکھنا ہے
اور جو کل نسبت ہے وہ کتنی ہے 5، تو یہ جو کل نسبت ہے یہ والی یہ آپ اس کے نیچے لکھ دیں گے، اس کو بھی آپ نے 7 لاکھ سے ضرب دے دینی ہے۔ اب اس کی آپ کٹنگ کریں، یعنی کہ 7 لاکھ کو 5 پر ڈیوائڈ کر دیں تو آپ کے پاس آ جائے گا 1,40,000۔ اگر اب آپ یہ دیکھیں بیٹی کو کتنا مل رہا ہے 1,40,000 اور بیٹے کو کتنا مل رہا ہے 2,80,000، یعنی کہ بیٹے کو ڈبل ملتا ہے اور بیٹی کو سنگل ملتا ہے، یعنی کہ 1 گنا اس کو ملتا ہے اور بیٹے کو 2 گنا ملتا ہے، یعنی کہ بیٹے کا حصہ بیٹی کے نسبت ڈبل ہوتا ہے۔ تو اس طرح اس کی ایک ہی بیٹی تھی تو اس وجہ سے ہم نے اس کو مزید کسی چیز کے اوپر ڈیوائیڈ نہیں کرنا ہے، اگر اس کی بیٹیاں ہوتی زیادہ تو پھر اس کو ڈیوائیڈ کرنا تھا۔ تو یہ سوال نمبر 2 جو ہے اس طریقے سے حل ہونا تھا۔ اچھا، اب ہم سوال نمبر 3 کرتے ہیں۔ سوال نمبر 3 کے بعد پھر ہم سوال نمبر 1 پر آ جائیں گے، پھر سوال نمبر 1 کی اچھی طرح سمجھ آ جائے گی، کیونکہ اس کے اندر زیادہ چیزیں معلوم نہیں کرنی ہیں۔ تو پہلے ہم جو مکمل وراثت والے سوال ہیں ان کو اچھے طریقے سے سمجھ لیتے ہیں۔ اچھا، اب اس کے بعد جو اس سے نیکسٹ کوسچن ہے اس کے اندر اگر ہم دیکھیں تو وہ کہہ رہے ہیں کہ اکرم کے انتقال کے وقت جو اس کی جائیداد تھی وہ تھی 7,80,000 روپے، یعنی کہ اس سوال کے اندر اکرم کی وراثت کتنی اس نے چھوڑی ہے جی 7,80,000 روپے۔ اب اس کے اندر کون کون موجود ہے ورثاء کے اندر؟ تو نمبر 1 اس کی بیوہ ہے، پھر اس کے بعد اس کے 3 بیٹے ہیں اور اس کی 4 بیٹیاں ہیں۔ تو اس حساب سے اگر ہم دیکھیں 1 بیوہ، 3 بیٹے اور 4 بیٹیاں ہیں، اور اس کے بعد انہوں نے یہ بھی بتایا کہ کفن دفن کے اوپر جو پیسے لگے ہیں وہ کتنے لگے ہیں جی 30,000 روپیہ لگا ہے، جو دفنانے کے اندر یا کفن دفن کے اوپر جو خرچہ ہے وہ کتنا ہے 30,000 روپے ہے، اور ساتھ اس نے لون بھی لیا ہوا ہے، یعنی کہ قرض بھی لیا ہوا ہے۔ تو اس کا جو لون ہے یعنی کہ جو قرض ہے وہ کتنا 50,000 روپے اس نے قرض بھی کسی کا دینا ہے۔ تو اس سوال کے اندر تمام چیزیں آ گئی ہیں، یعنی کہ کفن دفن بھی آ گیا، اس کے بعد قرض بھی آ گیا، اس کے بعد بیوہ بھی آ گئی اور بیٹے بھی آ گئے اور بیٹیاں بھی آ گئی۔ اب اس سوال کو ہم کس طریقے سے سالو کریں گے؟ تو اس سوال کو سالو کرنے کا جو طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ نے یہ لکھنا ہے کہ کل رقم وراثت کتنی ہے، وہ ہے جی 7,80,000 روپے۔ اب سب سے پہلے آپ قرض دیں، کیونکہ انتقال کے بعد جو سب سے پہلے کرنے والا کام ہوتا ہے وہ قرض کی ادائیگی ہوتا ہے۔ تو 50,000 اس کے اوپر قرض تھا تو آپ کہیں گے کہ 50,000 قرض دینا ہے، اور نمبر 2 اس کے اوپر کتنا خرچہ آیا کفن دفن پر 30,000 آیا، تو 30,000 یہ بھی آپ شامل کر لیں۔ تو 50,000 جمع 30,000 کتنا بن گیا 80,000 بن گیا۔ اب آپ نے 7,80,000 روپے میں سے 80,000 روپیہ کفن دفن اور جو قرض ہے وہ نکال دیا، پیچھے ہمارے پاس بچ گیا 7 لاکھ روپیہ۔ اب 7 لاکھ کو ہم نے ڈیوائیڈ کرنا ہے اس کی بیوہ اور بیٹوں اور بیٹیوں میں۔ تو ہمیں یہ بھی پتہ ہے کہ جو بیوہ کا حصہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے 1/8۔ تو 1/8 کو ہم نے ملٹیپلائی کر دینا 7 لاکھ سے۔ جب 7 لاکھ کو آپ 8 کے اوپر ڈیوائیڈ کریں گے تو یہ آپ کے پاس بیوہ کا حصہ آ جائے گا 87,500، یعنی کہ 87,500 بیوہ کا حصہ آ جائے گا۔ اب پیچھے ہم نے بقیہ پیسے نکالنے ہیں کہ اگر ہم 7 لاکھ روپے میں سے 87,500 روپے نکال دیں تو پیچھے ہمارے پاس کتنے پیسے بچ رہے ہیں جو ہم نے باقی وراثت میں تقسیم کرنی ہے بیٹوں اور بیٹیوں میں، وہ ہے 6,12,500 روپے۔ اب یہ جو پیسے ہیں یہ ہم نے ڈیوائیڈ کرنے ہیں کس میں، بیٹوں کے اندر اور بیٹیوں کے اندر۔ تو اب ہم سوال میں دیکھیں گے اس کے کتنے بیٹے تھے، اس کے 3 بیٹے تھے، اس لیے ہم نے ادھر 3 لکھ دینا، اور اس کی بیٹیاں کتنی تھیں 4 بیٹیاں تھیں، اس وجہ سے ہم بیٹیوں کے نیچے کیا لکھ دیں گے 4 لکھ دیں گے۔ اب اس کے بعد ہم نے یہ چیز بھی پڑھی ہوئی ہے کہ جو بیٹے ہیں ان کو آپ نے 2 سے ضرب دینی ہے اور بیٹیوں کو آپ نے 1 سے ضرب دینی ہے۔ جب 3 کو 2 سے ضرب دیں گے ادھر آ جائے گا 6، 4 کو 1 سے ضرب دیں گے یہ آ جائے گا 4۔ تو اب ہم نے اس کو مزید سالو کرنا ہے، مثلا 6/4 لکھا ہوا ہے
تو ان دونوں کو ہم 2 پر ڈیوائڈ کر دیتے ہیں، اس کو بھی 2 پر تقسیم کر دیں، اس کو بھی 2 پر تقسیم کر دیں، یہ آ جائے گی 3:2۔ تو یہ جو لکھا ہوا ہے 3:2 یہ اس طریقے سے بنا، یہ 3 آ گیا اور یہ ریشو 2 آ گیا۔ اس کے بعد ہم کیا کرتے ہیں، سم آف ریشو کرتے ہیں، نسبتوں کا مجموعہ، یہ نسبتوں کا مجموعہ آ گیا 5، یعنی کہ ان دونوں کو جمع کیا 3 اور 2 کو 5 آ گیا۔ اب ہم نے بیٹوں کا حصہ نکالنا، بیٹوں کا حصہ نکالنے کے لیے ہم یہ دیکھیں گے کہ اس کے نیچے کیا لکھا ہوا ہے، یعنی کہ بیٹوں کے نیچے کیا لکھا ہوا ہے۔ بیٹوں کے نیچے اس جگہ پر اگر ہم دیکھیں تو 3 لکھا ہوا ہے، تو ادھر ہم لکھیں گے 3 اور اس کو ہم نے ڈیوائڈ کرنا ہے جو ٹوٹل ہمارے پاس نسبت کا مجموعہ، تو ٹوٹل ہمارے پاس نسبت کا مجموعہ کتنا تھا، وہ تھا 5۔ اس کو ہم 5 کے اوپر تقسیم کر دیں گے اور اس کو ہم نے ضرب دینی ہے۔ اب کس چیز کے ساتھ ضرب دیں گے جی، جو ہمارے پاس بقیہ رقم تھی، بقیہ رقم ہمارے پاس تھی 6,12,500، تو اس جگہ پر ہم لکھ دیں گے 6,12,500۔ تو اس کو پھر حل کرنے کے بعد یہ ہمارے پاس بیٹوں کا حصہ آئے گا 3,67,500 روپیہ، یعنی کہ 3,67,500 روپیز آ جائیں گے۔ اب یہ جو پیسے ہیں یہ اب ہم نے ہر بیٹے کو دینے ہیں، اور اس کے بیٹے کتنے ہیں، اس کے بیٹے 3 ہیں، تو اس وجہ سے اس ساری رقم کو ہم نے 3 کے اوپر ڈیوائڈ کرنا ہے۔ تو یہاں سے ہر بیٹے کا حصہ آ جائے گا، یعنی کہ پہلے بیٹے کو، ایک بیٹے کو ملے گا 1,22,500، دوسرے بیٹے کو بھی اتنا ملے گا اور تیسرے بیٹے کو بھی اتنی ہی رقم ملے گی۔ اب ہم آ جاتے ہیں بیٹیوں کی طرف۔ تو بیٹیوں کی اگر ہم وراثت کے اندر ہم حصہ دیکھیں یا ریشو دیکھیں تو اس جگہ پر اس کی بیٹیاں کتنی ہیں، 4 ہیں۔ تو جب 4 یہ والی جو ریشو تھی اس کو ہم نے حل کیا تھا تو بیٹیوں کے نیچے اس جگہ پر کیا آ گیا تھا، 2 آ گیا تھا۔ اس 2 کو آپ نے اوپر لکھنا ہے اور اس کے بعد یہ جو کل اس کی ریشو کا سم ہوتا ہے اس کو آپ نیچے لکھیں گے، اور جو بقیہ وراثت تھی، جو کہہ لیں کہ بیوہ کو دینے کے بعد جو پیسے تھے، یہ والی وراثت یہ آپ نے ادھر لکھنی ہے، وراثت کی رقم جو بقیہ وراثت کی رقم ہے، پھر اس کو آپ حل کریں گے تو یہ جواب آ جائے گا۔ اب اس کی بیٹیاں تھیں 4، تو بیٹیاں 4 ہونے کی وجہ سے یہ جو رقم ہے، اگر آپ اس جگہ پر دیکھیں 4 بیٹیاں تھیں، تو اس وجہ سے یہ جو رقم ہمارے پاس نکلی ہے بیٹیوں کے حصے کی، اس کو ہم نے 4 کے اوپر ڈیوائڈ کرنا۔ جب اس کو آپ 4 کے اوپر ڈیوائڈ کریں گے تو یہ آپ کے پاس رقم آ جائے گی 61,250 روپیز، 61,250 روپے۔ تو یہ ہر بیٹی کا حصہ آ جائے گا، تو یہ ہر بیٹی کو اتنے پیسے ملیں گے اور ہر بیٹے کو اتنے پیسے ملیں گے۔ تو اس طریقے سے یہ سوال حل کیا جاتا ہے۔ اچھا، اب ہم آ جاتے ہیں سوال نمبر 1 کی طرف۔ تو سوال نمبر 1 کے اندر اگر ہم دیکھیں تو اس کے اندر انہوں نے صرف یہ کہا ہے کہ ایک آدمی 2,40,000 روپے وراثت چھوڑ کر فوت ہوتا ہے، تو اب آپ نے صرف جو پیسے ہیں وہ اس کی 6 بیٹیوں اور 2 بیٹوں کے اندر ڈیوائڈ کرنے ہیں۔ اب اس کی بیوہ بھی نہیں ہے کیونکہ وہ بھی پہلے فوت ہوگی، اور اس کے اوپر قرض بھی نہیں ہے، اور کفن دفن کے پیسے بھی ان پیسوں میں سے انہوں نے شامل نہیں کیے، یعنی کہ سوال کو انہوں نے آدھے سے زیادہ سالو کر دیا۔ یعنی کہ اگر قرض تھا وہ بھی انہوں نے دے دیا، بیوہ کو بھی پیسے انہوں نے دے دیے، کفن دفن کے بھی دے دیے، پیچھے جو پیسے بچ رہے ہیں نا صرف وہ اسے کہہ رہے ہیں کہ بیٹوں اور بیٹیوں کے اندر ان پیسوں کو آپ ڈیوائڈ کر دیں۔ تو جتنا انہوں نے سوال پوچھا اس کے مطابق اس کو حل کر دیتے ہیں۔ تو باقی سوالوں کے اندر زیادہ چیزیں تھیں، یہ سوال کے اندر صرف بیٹوں اور بیٹیوں کے اندر پیسے ہم نے ڈیوائڈ کرنے ہیں۔ تو اب ہم ادھر لکھیں گے جی بیٹے اور ادھر لکھ دیتے ہیں جی بیٹیاں، سن اور ڈاٹرس لکھ دیا۔ اب اس کے کتنے بیٹے ہیں جی، اس کے 2 بیٹے ہیں، اس وجہ سے اس جگہ پر 2 لکھ دیں گے، اور اس کی 6 بیٹیاں ہیں تو اس جگہ پر ہم نے 6 لکھ دینا ہے۔ اب اس کے بعد ہمیں اس بات کا بھی پتہ ہے کہ جو بیٹے ہوتے ہیں اس کو آپ نے 2 سے ضرب دینی ہوتی ہے، اور بیٹیوں کے لیے جو بیٹیوں کی تعداد ہے اس کو 1 سے ضرب دینی ہوتی ہے۔ تو ادھر ہمارے پاس آ گیا جی 4 اور اس جگہ پر آ گیا 6۔ اب اس کو ہم نے نا سمپل ریشو میں کنورٹ کرنا ہے، تو اگر ہم دونوں کو 2 پر ڈیوائڈ کریں تو اس جگہ پر ہمارے پاس 2 آئے گا اور ادھر کتنا آ جائے گا، 3 آ جائے گا۔ تو یہ سمپل ریشو کی فارم کے اندر یہ آ گئے، جو سمپل ریشو وہ کتنی آ گئی، 2:3 یا 2:3 آ گئی۔
اس کے بعد ہم نے ریشو کا سم نکالنا ہوتا ہے. جب ہم 2 اور 3 کو جمع کریں گے تو ہمارے پاس آ جائے گا 5. یہ جو 5 ہے یہ ہمارے پاس کل ریشو ہے. اب ہم نے کہہ لیں کہ بیٹوں اور بیٹیوں کا حصہ نکالنا ہے. تو اس کے لیے ہم کیا کریں گے, بیٹوں کے نیچے کیا لکھا ہوا ہے 2, اس 2 کو اوپر لکھیں گے, اور جو کل ریشو ہے وہ ہے 5, اس 5 کو آپ نے نیچے لکھ لینا ہے, اور اس کو آپ نے ضرب کس سے دینی ہے, جو ہمارے پاس وراثت ہے. تو وراثت کتنی ہے 2,40,000, وہ اس جگہ پر لکھیں گے. اب اس کی ہم نے کٹنگ کرنی ہے. بے شک پہلے اوپر والی رقم کو 2,40,000 کو 2 سے ضرب دیں, پھر 5 پر ڈیوائڈ کر لیں, یا پہلے 2,40,000 کو 5 پر ڈیوائڈ کریں اور پھر بعد میں 2 سے ضرب دے دیں. تو اس طریقے سے یہ بیٹوں کا حصہ نکل آئے. اب آپ نے ہر بیٹے کا حصہ نکالنا ہے. تو ان کے 2 بیٹے تھے, اس لیے 2 کے اوپر اس رقم کو ڈیوائڈ کریں گے, یہاں سے ہر بیٹے کا حصہ آ جائے گا. اور اس کے بعد ہم نے بیٹیوں کا حصہ نکالنا ہے. تو بیٹیوں کی حصے کے جو نیچے نسبت ہے ادھر لکھا ہوا ہے 3, تو اس 3 کو آپ نے اوپر لکھنا ہے, اور جو سم آف ریشو ہے وہ کتنی ہے جی 5, اس 5 کو آپ نے نیچے لکھ دینا ہے. اور ادھر بھی آپ نے جو کل وراثت ہے 2,40,000, اس کے ساتھ آپ نے اس کو ضرب دے دینی ہے. تو یہ آپ کے پاس بیٹیوں کا حصہ آ جائے گا. اب اس کی کتنی بیٹیاں تھیں سوال میں, 6 بیٹیاں تھیں, اس لیے آپ نے اس کو 6 پر ڈیوائڈ کرنا ہے. جب 6 پر ڈیوائڈ کریں گے تو یہ آ جائے گا 24,000. تو ہر بیٹی کو 24,000 ملے گا, اور یعنی کہ 6 بیٹیاں, ہر بیٹی کو 24,000, اور اس کے 2 بیٹے ہیں تو ہر بیٹے کو 48,000 روپے ملیں گے. تو یہ اس طریقے سے ان کوشچن نے سالو ہونا تھا. تو یہ سوال نمبر 1, 2 اور 3 ہم نے کر لیا. اس کے بعد ہم کرتے ہیں جی سوال نمبر 4. تو سوال نمبر 4 کے اندر وہ یہ کہہ رہے ہیں, ایک آدمی نے بینک میں 72,000 روپے کی بچت چھوڑ کر انتقال کر گیا, یعنی کہ یہ اب 72,000 روپے وراثت کی رقم ہے. اب ایک بیوہ, ایک بیٹا اور ایک بیٹی میں اس ترکے کو تقسیم کریں. اب وراثت کے اندر آپ نے بیوہ, بیٹی اور بیٹے کو دینے ہیں پیسے. اس کے اندر کوئی قرض اور کوئی کفن دفن کا ذکر نہیں ہے. تو صرف آپ نے کیا کرنا ہے, جو کل رقم ہے اس کو 1/8 سے ضرب دینی ہے, تو بیوہ کا حصہ آ جائے گا. پھر ایک بیٹا اور ایک بیٹی ہے, تو پہلے آپ نے 1 لکھ لینا ہے. اس جگہ پر ادھر بھی 1 لکھا, ادھر بھی 1 لکھا. اب کیونکہ بیٹے کو ڈبل حصہ ملتا ہے, اس لیے اس کو 2 سے ضرب دینی ہے اور بیٹی کو 1 سے ضرب دے دینی ہے. تو یہاں پر نسبت ہماری بن گئی 2:1. پھر 2:1 آنے کے بعد ہم نے سم آف ریشو نکالنا ہے. 2 اور 1 کو جمع کریں گے تو کتنا آ جائے گا, 3 آ جائے گا. تو جب بیٹوں کا حصہ, بیٹے کا حصہ نکالنا ہے تو ہم کیا لکھیں گے 2/3, اور اس کو ہم نے ضرب کس سے دے دینی ہے, یہ جو بقیہ رقم تھی جو بیوہ کا حصہ دینے کے بعد ہم نے نکالی تھی وہ تھی 63,000 روپے, یعنی کہ 9,000 بیوہ کا حصہ بنا تھا. تو کل رقم میں سے 9,000 نکالا تو پیچھے رہ گیا 63,000, اس کو ہم نے 63,000 سے ضرب دے دینی ہے. تو جس ٹائم بیٹی کا حصہ نکالیں گے تو پھر اس 2 کی جگہ پر کیا لکھنا ہے, اس کی جگہ پر 1 لکھنا ہے, اور پھر 63,000 کو 3 پر جو تقسیم کر دینا ہے. تو پھر آپ کے پاس جو بیٹی ہے اس کا بھی حصہ آ جائے گا. اچھا, اس کے بعد سوال نمبر 5 کو حل کرتے ہیں. سوال نمبر 5 میں یہ لکھا ہوا ہے کہ اسلم نے 6,50,000 روپے جائیداد چھوڑ کر انتقال کیا ہے. اس کے اوپر 50,000 قرض ہے, اور جو بقیہ رقم ہے وہ بیٹوں اور بیٹیوں میں تقسیم کرنی ہے. اس سوال میں بیوہ کا ذکر نہیں ہے, اور کفن دفن کا بھی ذکر نہیں ہے. تو صرف یہ آپ نے 3 حصوں میں اس وراثت کو تقسیم کرنا ہے, 1 قرض کے اندر اور 2 بیٹوں اور 2 بیٹیوں کے اندر. تو سب سے پہلے ہم کیا کریں گے, جو کل وراثت ہے اس میں سے قرض کی رقم نکالیں گے. کل وراثت کتنی تھی 6,50,000, اس میں سے 50,000 روپیہ قرض کا نکال دیا, پیچھے بچ گیا 6 لاکھ, یعنی کہ 6,50,000 میں سے 50,000 نکالیں تو پیچھے 6 لاکھ بچتا ہے. اب اس 6 لاکھ کو ہم نے بیٹوں اور بیٹیوں میں تقسیم کرنا ہے. تو 2 بیٹے ہیں, 2 بیٹیاں, 2 لکھ دیں گے. پھر بیٹے کو ہم نے 2 سے ضرب دینی ہے اور بیٹی کو ہم نے
1 سے ضرب دینی ہے، تو ادھر آ جائے گا 4 اور اس جگہ پر آ جائے گا 2، 4 نسبت 2 اس کے آگے۔ اب اس کو نا آپ نے مزید سالو کرنا ہے۔ اگر ہم 4 نسبت 2 کو مزید سالو کریں اس طریقے سے، مثلا ادھر میں لکھتا ہوں 4 اور ادھر لکھ دیتا ہوں 2، اب یہ دونوں نا 2 پہ ڈیوائیڈ ہوتے ہیں، تو اس کی جو سمپل ریشو بنے گی وہ بنے گی 2 نسبت 1، تو 2 نسبت 1 اس کی سمپل ریشو آ گئی، اور کل ریشو وہ کتنی ہو جائے گی 3۔ تو جب بیٹوں کا حصہ نکالیں گے تو اس کو لکھیں گے 2/3 اور ضرب بقیہ رقم، بقیہ جو وراثت والی 6 لاکھ تھی اس سے ضرب دینی ہے، اور جس ٹائم اس کے 2 بیٹے ہیں پھر جو رقم آئے گی ہمارے پاس بیٹوں کی اس کو 2 پر ڈیوائیڈ کر دیں گے تو ہر بیٹے کا حصہ آ جائے گا۔ اب اس کی 2 بیٹیاں، تو اس وجہ سے سب سے پہلے ہم نے بیٹیوں کے نیچے جو نسبت وہ بنی ہے وہ 1 بنی ہے، اور کل نسبت 3 ہے، تو یہاں سے ہمارے پاس 2 لاکھ آئے گا۔ اب اس کی 2 بیٹیاں، تو اس کو 2 پر ڈیوائیڈ کریں گے تو ہر بیٹی کو کتنا مل جائے گا، 1 لاکھ روپیہ مل جائے گا۔ تو اس کے 4 بچے تھے، تو بیٹیوں کو لاکھ مل جائے گا اور بیٹوں کو 2 لاکھ مل جائے گا، ٹوٹل یہ بن گیا 6 لاکھ، اور 50,000 جو ہے وہ قرض کی ادائیگی میں لگ جائے گا۔ اچھا، اس کے بعد چھٹا سوال ہے۔ چھٹے سوال کے اندر یہ لکھا ہے کہ ایک آدمی 3 لاکھ روپیہ ترکہ چھوڑ کر انتقال کر کے گیا، اب 3 لاکھ روپے میں سے 80,000 روپیہ اس قرض میں آپ نے ادا کرنا ہے، باقی جو پیسے ہیں وہ آپ نے 4 بیٹوں اور 3 بیٹیوں میں تقسیم کرنے ہیں۔ اس سوال میں بیوہ کا ذکر نہیں ہے، تو سب سے پہلے آپ نے کیا لیں گے، 3 لاکھ روپے میں سے 80,000 مائنس کر دینے۔ 3 لاکھ میں سے جب 80,000 کو مائنس کریں گے تو یہ پیچھے بچے گا 2,20,000۔ اب 2,20,000 کو آپ نے بیٹوں اور بیٹیوں میں ڈیوائیڈ کرنا ہے، تو ادھر اس کے 4 بیٹے ہیں اور 3 بیٹیاں ہیں، 4 اور 3 لکھ لیا، بیٹوں کو 2 سے ضرب دے دی، بیٹی کو 1 سے ضرب دے دی، تو یہاں پر ہمارے پاس جو ریشو بنے گی وہ کتنی بن گئی، 8:3 بن گئی ہمارے پاس۔ اب کل ریشو کتنی ہوگی، 8 جمع 3 کریں گے تو 11 ہو جائے گی۔ تو اب جس ٹائم بیٹوں کا حصہ نکالنا تو کیا لکھیں گے، 8/11 ضرب 2,20,000، 2,20,000 ادھر ہم لکھ دیں گے۔ تو یہاں سے بیٹوں کا حصہ آئے گا، جتنا حصہ آئے گا اس کو 4 پر ڈیوائیڈ کرنا ہے کیونکہ 4 بیٹے ہیں، اور جب بیٹیوں کے حصے نکالنے ہوں گے تو اس 8 کی جگہ پر کیا لکھ دیں گے، 3 لکھ دیں گے، کیونکہ اس کو جس ٹائم ہم نے حل کیا تو اس جگہ پر 3 لکھ دینا، تو اس جگہ پر یہ 3 آ جائے گا۔ اچھا، یہ اس جگہ پر یہ سوال حل ہوا ہے، اس کو آپ دیکھ لیں کہ بیٹوں کا حصہ 8/11 ضرب بقیہ رقم، اور بیٹیوں کا حصہ 3/11، تو ایک ان کا آ گیا جی 1,60,000، اس کو 4 پر ڈیوائیڈ کیا کیونکہ 4 بیٹے تھے تو ہر ایک کو 40,000 مل جائے گا، اور اس کی اب 3 بیٹیاں، تو یہ جو 60,000 بچا ہے اس کو 3 کے اوپر ڈیوائیڈ کریں گے، یہاں سے ہر بیٹی کا حصہ کتنا آ جائے گا، 20,000 پہ آ جائے گا۔ تو اب جو سب سے آخری سوال ہے اس کو حل کرتے ہیں۔ تو اس سوال کے اندر کہہ لیں کہ مرد فوت ہونے کی بجائے عورت فوت ہو گئی ہے، یعنی کہ اگر وائف جو ہے وہ فوت ہو جائے تو پھر جو شوہر ہے اس کا، تو اس کو کتنے پیسے ملیں گے جی، 1/4 وراثت کا ملے گا، یعنی کہ جو عورت فوت ہوئی ہے اس کا جو سابقہ شوہر ہے اس کو 25% ملے گا وراثت کا، یعنی کہ 1/4 ملے گا۔ تو سب سے پہلے آپ کیا کریں گے، اس کے اندر اور دیکھ لیتے ہیں سوال میں کون کون سی چیز ہیں۔ تو 1,80,000 روپے اس نے چھوڑے ہیں، اور ساتھ انہوں نے نا سوال میں بتا بھی دیا کہ جو احمد ہے اس کو، جو اس بیوی کا شوہر تھا، اس کو 1/4 آپ نے دینا ہے، باقی جو ہے وہ آپ نے اس کے بیٹے اور بیٹی کو آپ نے دینا ہے۔ تو اب اس سوال میں دیکھتے ہیں جی اس کو کس طریقے سے حل کریں گے۔ تو اس کے اندر کوئی قرض وغیرہ نہیں ہے، تو سب سے پہلے جو کل وراثت ہے اس کو 4 پہ ڈیوائیڈ کر دیں یا 1/4 سے ضرب دے دیں، تو یہ ہمارے پاس جو احمد ہے اس کا حصہ آ جائے گا۔ اب بقیہ وراثت نکالنی ہے، کل وراثت میں سے 45,000 آپ نے مائنس کر دینا، تو یہ 45,000 مائنس کرنے سے 1,35,000 بچا۔ اب آپ نے ان پیسوں کو بیٹوں اور بیٹیوں کے اندر تقسیم کرنا ہے۔
تو اب اس کی جو بیٹیاں ان کی تعداد کتنی ہے وہ کہہ رہے ہیں بیٹے اور بیٹیوں کی تعداد کتنی ہے جی. اس سوال کو اگر ہم دیکھیں تو ادھر یہ لکھا ہوا ہے ایک بیٹا اور دو بیٹیاں. تو اب آپ نے بیٹے کو 2 سے ضرب دینی ہے اور بیٹی کو 1 سے ضرب دینی ہے. تو یہ ہمارے پاس 2:2 آئے گا. اس کو مزید حل کریں گے تو 1:1 آ جائے گا. اب نسبتوں کا آپ نے مجموعہ نکالنا ہے. 1 + 1 کریں گے تو 2 آ جائے گا. اب بیٹے کا حصہ نکالنا ہے تو ادھر بیٹے کے نیچے جو نسبت ہے اس میں 1 لکھا ہوا ہے اور کل نسبت کتنی ہے 2. اس کو لکھیں گے 1:2 اور اس کو ہم نے 1,35,000 سے ضرب دینی ہے. تو یہ کیونکہ ایک ہی بیٹا ہے تو یہ ساری رقم اس کو مل جائے گی. بیٹیوں کا اگر ہم بات کریں تو اس جگہ پر لکھا ہوا ہے 1 اور کل نسبت کتنی ہے 2. 1:2 لکھ دینا ہے اور یہ آپ کے پاس آ گئی یہ رقم جو کہہ لیں کہ احمد کو پیسے دینے کے بعد بچی تھی. یہ والی رقم اسے ضرب دیں گے تو یہ 67,500 آ گیا. تو اب اس کی کیونکہ 2 بیٹیاں تو اس وجہ سے اس رقم کو 2 کے اوپر ڈیوائیڈ کریں گے تاکہ ہر جو بیٹی ہے اس کا حصہ نکل آئے. تو ہر بیٹی کا حصہ آ گیا جی 33,750 روپے. تو اس طرح یہ تمام جو سوال ہیں یہ ہم نے سالو کر لی ہیں وراثت والے. تو امید ہے آپ کو ان سوالوں کی بھی سمجھ آ گئی ہوگی. تو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.